इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ से आए डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान साहब से इल्तिमास कर रहा हूं कि आप आएँ और आवाम को खिताब फरमाएं। मंच पर जो लोग उपस्थित हैं, स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं, उनसे माजरत के साथ इस वक्त 9 बजने में 10 मिनट बाकी है और 10 बजे हमें प्रोग्राम भी ख़त्म करना है और 110 लोगों को इनामात भी तकसीम करने हैं। वक्त की कमी है, वक्त की तंगदामानी है, लिहाजा आप हमारा ख्याल करें। डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे सभी मेहमान और इस मजलिस में बैठे सभी मेहमान, आप सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। और इतनी देर से ये महफ़िल चल रही है और इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया वो भी आपके सामने पढ़ा गया और आगे क्या करना है इनका मकसद है ये भी बताया गया, लेकिन आपने एक बार भी ताली नहीं बजाई, इसका मुझे अफसोस है। तो एक बार ताली बजा के समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का हौसला अफजाई करिए जो इतने गर्मी के मौसम में इतना बेहतरीन प्रोग्राम करा रहे हैं। मैं सच बताऊं, मुझे अलीगढ़ 9 तारीख में ही जाना था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, इस ऑर्गेनाइजेशन की मोहब्बत ने और इस जो यहाँ बच्चे प्यारे प्यारे बैठे हैं इनकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच लाया। और जब मैंने इस बात को जाना कि इस बार क्या चीज़ होने जा रही है, किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो मुझे मालूम चला कि जो स्कूली बच्चे हैं वहाँ पे उनको हिफ्ज़ करने के लिए कुछ टास्क दिया गया है जिसको वो कोशिश कर रहे हैं। और जब ये मुझे मालूम चला तो चूँकि मेरा भी इससे राब्ता है, मैं भी 6ठी क्लास तक मदरसे में पढ़ा हूँ और मैंने भी कुछ हिफ्ज़ करने की कोशिश की थी। मैं मदरसे में हाफिज़ का जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन लिया मैंने और तकरीबन 1 साल अपनी ज़बान ठीक की और हिफ्ज़ करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब मुझे उस स्कूल से दूसरे स्कूल जौनपुर में जो एक मदरसा है वहाँ भेजा जाने लगा, तो चूँकि जो हमारे मदारिस के जो मौलवी साहब थे वो बच्चों की बहुत पिटाई करते थे। वो हरी छड़ी से इतनी पिटाई करते थे कि मेरे दिल में उनका इतना खौफ था कि मैं वहाँ जौनपुर नहीं जा सका पढ़ाई करने के लिए और फिर मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी। ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मैं किसी मौलाना साहब के लिए या मौलवी साहब के लिए ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। बस ये हिफ्ज़ का मसला था तो मुझे अपनी बात याद आ गई। देखिए, जहाँ तक बात है कौम को बेदार करने की या आप लोगों को बेदार करने की, तो मुझे लगता है कि इस महफिल और इस मजलिस में वही लोग शामिल हुए हैं जो ऑलरेडी बेदार हैं। तो अगर मैं आपके सामने तालीम की अहमियत की ज़िक्र करूं या दीनी तालीम की अहमियत की ज़िक्र करूं, मुझे लगता है आप उस तमाम चीज़ को जानते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उस चीज़ को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे बीच में 2 तरह के ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप वो जो सिर्फ दीनी तालीम की तरफ जा रहा है और एक ग्रुप वो जो कह रहा है कि नहीं दुनियावी तालीम ही सब कुछ है। हमें इस दोनों तालीम में बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको कायम करने का मकसद ये था कि एक सच्चा पक्का मुसलमान इस देश में जो भी निज़ाम है उसको सीखे जाने, उसके साथ ही जो उसके दीनी मामलात हैं उसको भी बेहतर तरीके से जाने। लेकिन कहीं हम लोग बट गए इस चक्कर में कि हमने किसी एक सेक्ट को पकड़ लिया, दूसरे सेक्ट को पकड़ लिया और हमने लोगों को अपनी तरफ आरास्ता करने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए उनको और चीज़ों से दूर कर लिया। इस वक्त जो देश में हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज मुश्किल ये है कि हम अपनी टोपी और दाढ़ी के साथ या जो अपना पहनावा है, चाहे मर्द हजरात हों या औरत हों, उसके साथ हम सफ़र नहीं कर सकते। अभी अलीगढ़ में एक वाक़या पेश आया, आप लोगों को मालूम होगा कि रास्ते में रोक रोक के पहचान के ज़ाती की जा रही है। तो मैं आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले तो ये अपील करता हूँ कि हमारे अंदर जो भी जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी मानने वाले लोग हैं, जो तफरके हैं उसको दूर करके अल्लाह के वास्ते एक हो जाइए। और इस वक्त समझिए कि इस देश में जो हालात हैं हमारे लिए, हमें अपना वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है। अगर बात करें तालीमी मयार की, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। एक जो चूहा है आपने देखा होगा, बहुत तेज़ फुदकता है। एक बार एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस चूहे को एक बेहतरीन सा खाना खिलाया और उसमें एक दवा मिला दी, मदहोशी की, बेहोशी की नहीं, मदहोशी की। और उसके बाद उसको उस तवे पे रख दिया और नीचे से गर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे गर्म हुआ,
جب تک اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ اس کے نیچے آگ لگی ہے اور توا بہت گرم ہو گیا ہے، تب تک اس کے ہاتھ پیر بیکار ہو چکے تھے اور وہ چاہ کے بھی اس توے سے اتر نہیں پایا، اس کی جان چلی گئی۔ وہی حال اس وقت ہماری امت کا ہے۔ ہم لوگ اور چیزیں میں اتنے مدہوش ہو گئے ہیں کہ اتنی دیر ہو جائے گی، اگر ہم نہیں جگے تو ہماری پوری قوم برباد ہو جائے گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں جو آپ لوگوں سے خاص اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، آپ جو تعلیم دینا چاہتے ہیں تعلیم دیجیے، لیکن ان کو دینی معاملات کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ لوگ شہر میں رہتے ہیں، کچھ لوگ گاؤں سے جا کے بس گئے ہیں، جب وقت پڑتا ہے تو انہیں اپنے دینی معاملات کا کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنی اس میں دعائیں کون کون سی پڑھنی ہیں، اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا احکام ہمیں ماننے ہیں اور کیا چیز نہیں کرنی ہے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک چیز اور جو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہوں گا، ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بہت تیزی سے میسج پھیل رہا ہے۔ اس میسج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حج عمرہ جتنے ہندوستانی مسلمان ہیں جو حج اور عمرے پہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر اس پیسے کو بچا لیا جائے تو اس سے لاکھوں بچوں کی پڑھائی ہو جائے گی اور لاکھوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں اور میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ جو دینی مسائل ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو پڑھ لکھ گئے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکولر سمجھتے ہیں، وہ آپ کو ایسی چیزوں سے بھٹکائیں گے، لیکن آپ جان لیجئے اگر آپ کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے دین کو آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے، جو فرض ہیں جو سنتیں ہیں اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اس کے بیچ آپ کو فرق سمجھنا ہے۔ ایسے میسیجز بہت جلدی عام کیے جا رہے ہیں۔ آئے دن جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، میں نے ان کو فارورڈ کر دیا، انہوں نے اس کو فارورڈ کر دیا، 10 لوگوں کو فارورڈ کر کے ہم سکون سے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی بھائی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو ایسے بھی لوگ نہیں ہیں جو تھانے میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی رپورٹ درج کرا سکیں۔ وہاں جہاں ہم اکثریت میں ہیں، جہاں ہمارے زیادہ لوگ ہیں، وہاں تو پھر بھی 10 لوگ 20 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہماری تھوڑی سی تعداد کم ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ یا ہمت نہیں بچی ہے کہ ذاتی ہونے کے بعد بھی ہم جا کے اپنی رپورٹ درج کرا سکیں۔ اگر ہم رپورٹ درج بھی کرا دیتے ہیں تو ہمارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے کیس لڑ سکیں۔ اگر ہمیں غلط مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے اتنے تعصب ہیں کہ آپ کو بیل نہیں ملتی ہے۔ جیل کے اندر کیا حالات ہیں آپ جا کے دیکھیے، چاہے مئو ضلع کا جیل ہو یا کسی بھی ضلع کے جیل میں جا کے دیکھیے، آپ کس کی تعداد زیادہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے مقدمے، بہت چھوٹے چھوٹے مقدمے جس میں لوگوں کو پھنسایا گیا، اس کی ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان سب باتوں کا تعلیم سے کیا لینا دینا؟ تعلیم صرف اس چیز کا نام نہیں کہ میں نے ایک ڈگری حاصل کر لی اور میں نے اپنے کھانے پکانے کا جگاڑ کر لیا۔ تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ اس کو جا کے کھانا کھلائیے۔ تعلیم یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے قوم میں، آپ کے آس پڑوس میں کوئی بھی مجبور ہو اس کی ہر طریقے سے مدد کیجیے۔ پچھلی بار بھی جب یہاں بیان ہوا تو یہاں ایک بات کہی گئی اور آج بھی مولانا صاحب نے ایک بات کہی، مجھے لگتا ہے ڈاکٹروں سے کچھ خاص نفرت ہے اس سماج میں۔ میں پیشے سے خود ایک ڈاکٹر ہوں اور بات میں سن رہا تھا کہ جب مریض اندر آتا ہے تو ڈاکٹر کی نظر اس کے درد پہ نہیں بلکہ جیب میں ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ابھی تک ایسے لوگوں سے سابقہ ہی نہیں ہوا جو انسانیت کی بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہزاروں ڈاکٹر میں آپ کو گنا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں جو نہ صرف اس مریض کا درد سمجھتے ہیں بلکہ اپنے پیسے سے ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا میں گاتے نہیں ہیں اس لیے آپ ان کو نہیں جان پاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ برائی جلدی عام ہو جاتی ہے اور اچھائی کو عام ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ہم سامنے لائیں جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے، میرے قتل پہ آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے، اس دیش میں، اس ملک میں جہاں بھی کوئی حالات پیدا ہو رہے ہیں ہمیں وہاں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اس کی لڑائی لڑنی ہے۔ ارے بھائی آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی یہاں کے بعد بھی ہے، ہم وہ ماننے والے تھوڑی ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہ آخری ہے۔ ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہمارا اس پہ ایمان ہے تو ہم کسی صحیح بات کے لڑنے کے لیے کیوں گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ میں آپ تمام بچوں سے، والدین سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور خاص طور سے ماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ چاہے آپ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے, چاہے آپ عید اور بقرعید میں نئے کپڑے نہ پہن پائیں, کوئی آپ اپنے شوق نہ پورا کر پائیں, لیکن اس بات کو ٹھان لیجئے, مان لیجئے, جان لیجئے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور سے ضرور دینی ہے, اور اس کے ساتھ دینی تعلیم دینی ہے, اور اس کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ اس کا اخلاق بھی بہتر ہو, کہ اس تعلیم سے صرف وہ اپنے پیسے کما کے اپنا گھر نہ چلائے, بلکہ آس پڑوس میں اپنے قوم میں ہونے والی پریشانی کو دیکھ سکے, سمجھ سکے, اور اس میں شانہ بشانہ کھڑا ہو کے اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکے. میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ کے اس مئو شہر میں جو پروگرام ہوا ہے, اتنی تعداد میں اس عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. جس گاؤں سے میں آتا ہوں وہاں آپ جائیں گے تو وہاں مرد حضرات آپ کو نہیں ملیں گے, زیادہ تر سعودی عرب میں ہیں, آپ کو عورتیں ملیں گی اور کم عمر کے بچے ملیں گے. تو آپ جانیے جب آپ کے گارجین نہیں گھر پہ تو ان بچوں کی پرورش کیسے ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم ہاتھ میں اسمارٹ فون موبائل پکڑا دیتے ہیں, بائک دیتے ہیں, گھر کی سبزی لائے گا, امی کو یہاں پہنچائے گا, اسمارٹ فون لے گا تو بزی رہے گا. جب ہم خود ہی ایسی عادت ان کو ڈال رہے ہیں, اور جب وہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں پہنچتے ہیں تو پھر ہم ان سے ان کا موبائل چھیننا چاہتے ہیں, ان کی بائک چھیننا چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ جان لیجئے کہ جو راستہ آپ دکھائیں گے بچہ ویسا ہی آگے بڑھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سہولت سے رہیں تو بچہ بھی سہولت سے چاہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک پڑھائی کرے تو آپ کو بھی اپنے ٹی وی کو بند کر کے رکھنا پڑے گا, آپ کو بھی اپنی محفلوں کے گھر سے باہر سجانا پڑے گا. اگر آپ محفلوں کو گھر کے اندر سجائیں گے تو آپ کا بچہ نہیں پڑھ پائے گا. تو صرف بچوں میں تعلیمی بیداری نہیں بلکہ والدین میں اور ان کی ماں بہنیں ان کے اندر بھی بہت ضروری ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے, بولنا بہت کچھ تھا, لیکن میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں جس کو میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی عمل کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں, اور سرے محفل جو نگاہیں مجھ پہ پڑتی ہیں نگاہوں کے حوالے سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں, اور ذرا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پر بوجھ میں ڈالوں وہ کندھے یاد رکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم محمد خان صاحب.